नाजरीन कराम, भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आज मैं आपके लिए सऊदी अरब से एक नहायत दिलचस्प और कदीम लोक दास्तान लेकर हाजिर हुआ हूँ। जमील और बुसैना की दास्तान। जमील और बुसैना के मुक़द्दस वालिहाना इश्क की दास्तान अरब की कदीम लोक दास्तानों में एक अहम मकाम रखती है, और ये उस वक्त के अरब की दास्तान है जब अरब अभी सऊदी अरब नहीं बना था और इस इलाके को अरब ही कहा जाता था। ये एक सच्ची दास्तान है। ये कहानी 9वीं सदी ईस्वी में जहीज़ नामी एक मुसलमान मुअर्रिख़ ने लिखी थी। इब्न खल्दून और इब्न असाकिर ने अपनी तारीख़ में जमील और बुसैना का तज़किरा अच्छे अल्फाज में किया है। जमील बिन अब्दुल्ला बिन मुअम्मर अल अज़री, ये 701 में फौत हुआ था। वो जज़ीरा नुमाए अरब का क्लासिकी रोमानवी शायर था जो मदीना मुनव्वरा के शुमाल में 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़े वादी उल कुरा में पैदा हुआ, जिस मकाम को अब अल उला कहते हैं। वो बनी अज़रा कबीले का एक नर्म खू, धीमे मिजाज वाला फयाज शख्स था। जमील की बात कर रहा हूँ। वो बनी उम्मिया के दौर में एक नामवर गज़ल गो शायर था। बुसैना का ताल्लुक़ भी बनी अज़रा कबीले से था, जिनकी लड़कियां अपनी गज़ाली आँखों, गोरी रंगत और बेपनाह हुस्न व दिलकशी, और लड़के अपने इश्क व मोहब्बत में जान की बाजी लगा देने के सबब पूरे अरब में मशहूर थे। यानी लड़कियां अपने हुस्न जमाल की वजह से और लड़के अपनी इश्क व मोहब्बत में जान की बाजी लगा देने की वजह से मशहूर थे। एक बार एक बद्दू ने किसी अज़री से पूछा, यार तुम किस किस्म के लोग हो? तुम्हारे दिल परिंदों की तरह नर्म और नाज़ुक हैं और लड़कियों को देखकर ऐसे पिघल जाते हैं जैसे पानी में नमक। उसने जवाब दिया, हमारे पास देखने को वो आंखें हैं जो किसी और के पास नहीं। एक बार कुछ मर्द औरतें एक कुएं से पानी भर रहे थे कि एक अजनबी शख्स आया और पानी पीने की दरख्वास्त की। उन्होंने उसे पानी पिलाया और पूछा कि किस कबीले से हो? वो बोला, मैं उस कबीले से हूँ जिसके लोग जब मोहब्बत करते हैं तो मर जाते हैं। पास खड़ी एक दोशीज़ा बेसाख्ता बोली, रब काबा की कसम, ये यकीनन अज़री है। यानी अज़री लोगों की पूरे अरब में इतनी शोहरत थी। कहते हैं कि जमील बचपन ही में अपनी चचाजाद बहन बुसैना बिन हयान बिन तलबा के इश्क में मुब्तला हो गया और उसके हुस्न और अपने इश्क के बारे में नज़में कहने लगा। उसने अपना तखल्लुस ही बुसैना रख लिया और इर्द गिर्द के इलाकों में जमील बुसैना के नाम से मशहूर हो गया, यानी अपनी महबूबा के नाम से मशहूर हो गया। बुसैना भी उससे दीवाना वार मोहब्बत करती थी, और जब तक दोनों के मिलने पर कोई पाबंदी नहीं थी, वो दरख्तों के झुंड में इकट्ठे बैठकर एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए अपनी मुक़द्दस मोहब्बत के नग़मे गाते और मुस्तक़बिल के मंसूबे बनाते थे। अजीम शोरा की तरह वो और कुछ नहीं करता था, बस इश्क करता था और शेर लिखता था। जमील की बात कर रहा हूँ। जिस तरह अजीम शोरा कुछ भी नहीं करते, या वो इश्क करते हैं या शेर कहते हैं, तो जमील का भी यही शियार था। बाप का साया बचपन में सर से उठ गया, लिहाजा कोई रोकने टोकने वाला नहीं था और माँ के काबू में वो आता नहीं था। वैसे भी शायर लोग अपनी धुन में मस्त रहते हैं, वो कम ही किसी की सुनते हैं। जमील का चचाजाद भाई उससे बहुत, जमील का चचा और उसके चचाजाद भाई, चचा और उसके बेटे जमील से बहुत नालां रहते थे, क्योंकि वो अपनी शायरी में बुसैना का नाम बहुत बेबाकी से लेता था, यानी उनकी बेटी और बहन का नाम बहुत बेबाकी से इस्तेमाल करता था।
جس سے علاقے میں ان کی بہت بدنامی ہوتی اور سیانے لوگ انہیں جمیل کو ہلاک کر دینے کا مشورہ دیتے، مگر چچا یہ سوچ کر خاموش رہتا کہ وہ اس کے بڑے بھائی کی اکلوتی نشانی تھا، تاہم وہ اس کا نام سننے کا روادار نہیں تھا۔ انہوں نے بحسینہ اور جمیل کے ملنے پر سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ وہی بات کہ عشق کا طوفان کب کسی کے روکے رکتا ہے، جب ان پر پابندیاں لگی تو وہ چھپ چھپ کر وادی القرا میں ملنے لگے، لیکن عشق اور مشق بھی کبھی کسی کے چھپائے چھپتے ہیں۔ ان کی ملاقاتوں کی داستانیں بھی جلد ہی قصبے میں پھیل گئیں اور بحسینہ پر پابندیاں سخت کر دی گئیں۔ ان حالات میں جب وہ ذرا بڑا ہوا تو اس نے اپنی ماں کو مجبور کر کے چچا کے گھر اپنے لیے بحسینہ کا رشتہ مانگنے کے لیے بھیج دیا۔ جیسا کہ صاف ظاہر تھا، چچا نے صاف انکار کر دیا اور عذر یہ کیا کہ وہ کرتا کراتا کچھ ہے نہیں، کیا وہ ابیات یعنی اشعار سے میری بیٹی کا پیٹ بھرے گا؟ چچا کا انکار سن کر وہ پاگل ہو گیا اور اپنی شاعری میں اور زور شور سے بحسینہ کا نام بھرنے لگا۔ اپنی ایک نظم میں اس نے صاف طور پر کہا کہ انکار سے کیا ہوتا ہے، بحسینہ میری ہے اور میری رہے گی۔ کیا پورے عرب میں کوئی ایسا بے غیرت شخص ہے جو اس عورت سے شادی کرے گا جسے اللہ نے میرے لیے پیدا کیا ہے؟ چچا نے اس کے ہذیان اور بک بک سے تنگ آ کر اس کی شکایت والی نجد اور اس کی معرفت مسلمانوں کے بادشاہ خلیفہ مروان بن حکم سے کر دی۔ مروان بن حکم نے جمیل کو، جو ایک اموی بادشاہ تھا، اس نے جمیل کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ والی نجد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر جمیل کو پکڑ لاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جمیل نے اپنے قتل کی اڑتی اڑتی خبر سنی تو وہ عرب سے یمن بھاگ گیا اور وہاں سے حبشہ اور مصر اور نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا، مگر اس دربدری اور غریب الوطنی نے اس کی شاعری میں ایسی روحانیت، روانی پختگی اور عظمت پیدا کر دی کہ اسے عربی کے شعراء کی صف اول میں لا کھڑا کیا۔ پھر پردیس میں اسے اطلاع ملی کہ مروان بن حکم مر گیا ہے اور والی نجد عثمان عفوی دمشق چلا گیا ہے، تو وہ ایک فقیر کلندر کے بھیس میں واپس آ گیا۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ اس کے چچا نے بحسینہ کی شادی نبیہ بن اسود الازری سے کر دی ہے، تو وہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا اس کی شادی کی خبر سن کے۔ وہ سارا دن وادی القرا میں درختوں کے اس جھنڈ میں جا کر روتا پیٹتا رہتا اور نظمیں لکھتا رہتا، جہاں وہ کبھی چھپ چھپ کر بحسینہ سے ملا کرتا تھا۔ اگر کبھی قبیلے کا کوئی فرد ادھر آ جاتا تو وہ اسے کھانا پانی دے جاتا تو وہ کھا پی لیتا، ورنہ اس کا گزارا خون جگر پینے اور درد و غم کھانے پر ہی ہوتا تھا۔ یہ بات پورے قبیلے میں مشہور تھی کہ وہ فقیر جوگی اور شاعر ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی شاعری کے شوقین حضرات نظمیں، دوہے سننے اور بوڑھی خواتین اس سے دعا کرانے وادی القرا میں اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دن بحسینہ بھی چادر اور بردہ یعنی پردے میں چھپ چھپا کر اس سے ملنے آ گئی۔ مانو جمیل کو دو جہان کا خزانہ مل گیا، بس وہ خوشی سے مر نہ گیا مگر دیوانہ ضرور ہو گیا۔ اس کے بعد ہر تیسرے چوتھے دن بحسینہ اپنی ایک قابل اعتماد کنیز منظور کے ساتھ اس کے پاس آنے جانے لگی اور ہر بار اس کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آتی، کبھی کھجوریں، کبھی ستو، کبھی گڑ، کبھی جو کی میٹھی روٹیاں، کبھی لولے، کبھی تاڑے۔ اس طرح ان کے عشق کی آگ نے بھڑکنے کا ایک اور راستہ ڈھونڈ لیا۔ ایک دن منظور کے بیمار ہونے کی وجہ سے بحسینہ اکیلی آئی اور شام ڈھلے تک اس کے پاس بیٹھی رہی، جمیل کے پاس۔
وہ جب جانے کے لیے اٹھتی جمیل اصرار کر کے اسے روک لیتا، حتیٰ کہ اندھیرا چھا گیا۔ تب جمیل نے بسینہ سے کہا، آؤ بسینہ، میرے سینے سے لگ کر میری برسوں کی پیاس بجھا دو، آؤ آج ہم تم ملن کر لیں جس کے لیے عورت اور مرد کو پیدا کیا گیا ہے۔ بسینہ اس کی بات سن کر ہولے کانپنے لگی اور لڑکھڑاتی زبان میں بولی، جمیل، ہمارا عشق سچا ہے، ہمیں اپنے پیار کو گناہ سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں کسی اور کی بیوی ہوں، اپنے سچے پیار کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم سے ملنے چلی آتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ… اور اس کے بعد پھر وہ رونے لگی اور روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ جمیل نے اپنی ران کے نیچے سے ایک چمکتا ہوا خنجر نکالا اور بولا، میری بسینہ، میں بھی تم سے سچا پیار کرتا ہوں، میں اپنی محبت کو آزما رہا تھا، میرا یقین کرو اگر تم بہک جاتی اور گناہ پر آمادہ ہو جاتی تو میں اسے اپنے عشق کی توہین سمجھ کر اس خنجر سے تمہارا سینہ چاک کر دیتا اور اپنی گردن بھی کاٹ دیتا۔ اس آزمائش سے ہمارا پیار امر ہو گیا ہے، تمہیں مبارک ہو کہ اب رہتی دنیا تک میرے نام سے تمہارا نام اور تمہاری ذات سے میری ذات جڑی رہے گی، ہمارا عشق اب جاوداں ہو گیا۔ جب جمیل کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سعد اسدی سے پوچھا، تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے کبھی نماز قضا نہ کی ہو، کبھی کسی کا خون نہ بہایا ہو، کبھی کسی کا حق نہ مارا ہو، کبھی زنا نہ کیا ہو، کبھی چوری نہ کی ہو، جس نے 50 سال یہ گواہی دی ہو کہ اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں اور محمد اس کے آخری رسول ہیں؟ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ شخص بولا، ایسا آدمی تو اللہ کا بخشا ہوا نیک بندہ ہے، مگر وہ ہے کون؟ جمیل بولا، وہ میں ہوں۔ وہ شخص ہنسا اور طنزیہ لہجے میں بولا، تم اور وہ جو ساری عمر تم نے اپنے چچا کا نعت کا بند کیے رکھا، بسینہ کو پوری دنیا میں بدنام کیا، اس کے خاوند کا حق مارا۔ جمیل نے جواب دیا، اے شخص، وہ میں نہیں تھا، وہ میرا عشق صادق تھا، میں نے کبھی بسینہ کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، وہ فرشتوں کی طرح معصوم اور پاک ہے۔ زندگی میں صرف ایک بار میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا تھا جب مجھے دل میں بہت درد ہو رہا تھا، اور اس کا ہاتھ رکھتے ہی میرے دل کا درد تھم گیا۔ اے شخص، میں موت کے دہانے پر کھڑا ہوں، کوئی دم میں میرا ساتھ چھوڑنے والا ہے، کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ سعد اسدی نے اسبات میں سر ہلایا تو جمیل نے اپنی گدڑی میں سے ایک پرانا سا بوسیدہ رومال نکالا اور اپنے سینے پر پھیلا لیا اور چند اشعار پڑھے جو اس رومال پر لکھے ہوئے تھے، اور بولا، جب میرا دم نکل جائے تو یہ رومال کسی طرح بسینہ تک پہنچا کے اسے یہ اشعار سنا دینا اور کہنا کہ تمہارا دیوانہ آج مر گیا ہے۔ چنانچہ سعد اسدی کسی نہ کسی طرح بسینہ تک پہنچا اور جمیل کا پیغام اور رومال اسے پہنچایا۔ وہ سیدھا رومال دیکھ کر بسینہ بلک کر رونے لگی اور بولی، ہاں، یہ رومال میرا ہے، میں نے ہی اسے دیا تھا۔ اے شخص، اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو مجھے بدنام کیا ہے، اگر سچ بولا ہے تو مجھے مار ڈالا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بے پردہ ہی وادی القرا کی طرف بھاگی اور جا کر ایک دردناک چیخ مار کر جمیل کی لاش پر گر گئی اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ تھی جمیل اور بسینہ کے عشق لازوال کی داستان۔